बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत दुखे दिल से बना रही हूँ और उसका उन्वान भी यही है कि बच्चों की तरबियत में गफलत क्यों। बहुत अहम मौजू है और बहुत हॉट टॉपिक है कि आजकल जो हमारे इर्द गिर्द जो भी बुरे काम हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, जो अगवा हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, बेहुरमती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, इसमें ज़िम्मेदार कौन? तो इसमें जो हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त से उसकी तरबियत जो है वो शुरू हो जाती है, हो जानी चाहिए। और जापानियों का भी ये कहना है कि बच्चा जो है जो पैदा होता है तो उस वक्त उसकी उम्र वो एक दिन की या एक घंटे की पैदाइश के बाद जितना भी वक्त गुजरे उतनी नहीं होती, उसकी उम्र जो है वो 9 महीने होती है। ये पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चे की उम्र जो है वो पैदा होने के बाद 9 महीने की होती है तो वो पैदा होता है, तो उसकी तरबियत उसी वक्त से शुरू हो जाती है। उसके जो वो बोल तो नहीं सकता लेकिन वो सुनता है, वो समझता है, पहचानना शुरू कर देता है और माँ की खुशबू, माँ की गोद तो वो पहचानता है। तो बच्चे की जो पहली दरसगाह है, जो हमेशा से हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि वो माँ की गोद है, वो जैसे ही माँ की गोद में आता है उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। और उसकी तरबियत कैसे है? अब आप ये पूछेंगे कि भाई पैदा हुए बच्चे की तरबियत कैसे है? तो बच्चे की तरबियत ऐसे है कि आप अच्छे अल्फाज बोलें, क्योंकि वो अल्फाज उसके जहन के अंदर जा रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है। और जो कुछ भी हम कहते हैं, अच्छे अल्फाज, बुरे अल्फाज, इसीलिए माएँ लोरी सुनाती हैं और वो लोरी में भी एक मॉरल लेसन होता है, वो बच्चा सुनता है। और हम घर के जो बड़े अफराद हैं, जो चीज़ बातचीत करते हैं, जो अल्फाज करते हैं, जो गुस्सा करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम एहसासात उस बच्चे के कानों के ज़रिए उसके दिमाग में महफूज हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने ज़िंदगी जो है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर हमें उसकी तरबियत शुरू से ही करनी पड़ती है। अभी कुछ अर्सा पहले एक गैर मुल्की खातून आई जो मुसलमान नहीं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है जो माशरे में हो रही है और दुनिया भर में हो रही हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं, शायद हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा देख समझ सोच रहे हैं, लेकिन ये हर जगह ये हो रही हैं कि बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही। एक पाकिस्तानी मुसलमान खातून बाहर से आई तो उनका कहना ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ उनका, तो उन्होंने पहले दिन से जो उसको रैम्पर्स, उसको पैम्पर, उसको जो भी आप नाम दे ले जो बच्चे को पहनाए जाते हैं, वो उन्होंने कोशिश ये की कि पैम्पर के बाद जो उसको पजामा, नेकर कुछ भी पहनाए वो घुटनों से नीचे हो। तो जब बच्चा पहले दिन से उसकी फीलिंग ये होती है कि घुटनों तक उसके कोई लिबास है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का आदी होता चला जाता है और उसको पता चलता है कि ये मेरे लिबास का हिस्सा है, मुझे अपना जिस्म यहाँ तक छुपाना है। वो इस एहसास के साथ, वो चाहे बच्ची हो या चाहे बच्चा हो। इसी तरह से जो बच्चे के सामने या बच्चों के सामने, जो घर के में बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके सामने एक दूसरे बच्चे के कपड़े, भाई के कपड़े बहन के सामने नहीं बदलने चाहिए, बहन के कपड़े भाई के सामने नहीं बदलने चाहिए। बच्चों को शुरू से ये तरबियत देनी चाहिए कि उनका जिस्म जो है वो बहुत ही एहतराम के काबिल है, उसको संभाल के रखना है, छुपा के रखना है, ढक के रखना है। अपने जिस्म के आज़ा को छुपा के, संभाल के, ढक के रखना है, अपने जिस्म का एहतराम करना है, उसको इज़्ज़त देनी है। आज जो हम देखते हैं हमारी बच्चियां छोटी होती हैं तो उनका तो शर्म लिहाज का वालिदैन को ख़याल ही नहीं होता। वो कमर तक खुले हुए पीछे उनके ड्रेसेस होते हैं, फ़्रॉकें होती हैं, आस्तीनें उनकी होती नहीं हैं।
تو جب ہم اپنے بچوں کو خود دیکھتے ہیں اور ان کے نرم نرم ہاتھ ہوتے ہیں، ہم ان کو دباتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، تو کیا کسی غیر کا دل نہیں چاہے گا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت قابل غور اور قابل فکر ہیں کہ بچے کا لباس، بچے کا اٹھنا بیٹھنا، اگر آپ شروع سے اس کی تربیت، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ ابھی تک ماں کی ذمہ داری چل رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ سب کے سامنے نہ پلائے، اسے ڈھک کے چھپا کے رکھے، اسی طرح اس کے ہر چیز کا شرم اور کا لحاظ جو ہے وہ ہر اس کے عمل میں رکھے جو اس بچے سے متعلق ہے۔ چھوٹے بچوں کے سامنے خود بھی ماں باپ خیال کریں، اپنے رشتے کا اور ہر چیز کا خیال کریں، ماں اپنے کپڑوں کا بچوں کے سامنے نہ بدلیں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے وہ اندر اپنے ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوڑا تھا میاں بیوی کا، تو انہوں نے جب شادی ہو گئی اور ان کی جو بیوی ہے وہ حاملہ ہو گئی، تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی غلط بات، کوئی غلط کام، کوئی گناہ نہیں کریں گے تاکہ ہمارے آنے والے بچے کی زندگی جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہو اور بہت اچھی ہو۔ تو ان دونوں نے بہت خیال کیا اور بہت پاکیزگی، سادگی، صفائی ستھرائی سے اپنی زندگی گزاری۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، بہت پیارا بچہ تھا، جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا تو اس کو ایک دن بہت زور سے بھوک لگی تھی۔ اس نے ہمسائے سے دیکھا تو ہمسائے کے صحن میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی۔ پہلے قریب گھر ہوتے تھے نا، تو وہ اس بچے نے جا کے وہ کھجور چھپا کے کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے اجازت نہیں لی، اور اس نے وہ کھجور کھا لی۔ اب ان ماں باپ کو جب پتہ چلا تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے، ہم نے تو اتنی پاکیزہ زندگی گزاری اور ہمارے بچے نے اتنا چھوٹا ہے اور اس نے چھپا کے، اور محلے کے جو تھے پڑوس کے گھر سے چھپا کے کھجور کھا لی، کیا وجہ؟ جب انہوں نے سوچا اور اپنا انالیسس کیا، جائزہ لیا، تو پتہ چلا کہ اس حمل کے دوران میں ایک دن ماں کو بہت شدید بھوک لگی تھی۔ بہت بھوک لگتی ہے جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک زندگی اور بھی پل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ماں کو بھوک بہت لگتی ہے۔ تو ماں جو ہے اس نے اسی گھر سے، ان کی شاخ جو ہے وہ ان کے گھر میں آ رہی تھی، اور اس نے جو ہے کھجور توڑ کے کھا لی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ جو ماں کا عمل اس وقت تھا جب وہ بچہ پیٹ میں تھا، تو وہ سامنے آ گیا، تو ان کو یہ ہوا کہ اوہو، یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ بچہ کی زندگی کتنی اہم ہے، اس کی تربیت کتنی اہم ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، ہم نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہے، کہاں ہوا، کب ہوا ہم نہیں جانتے، ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں پھر دہرا دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکو، قاتل، تمام اس میں جرائم میں ملوث تھا، اور اس کو بہرحال آخر میں اس کو پھانسی کا حکم ہوا۔ پھانسی کے مریض، جو پھانسی کا مجرم ہوتا ہے، اس سے آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے۔ تو اس سے جب داروغہ نے آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اس کی ماں کو لایا گیا تو اس نے کہا میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے اپنا کان اپنے بیٹے کے قریب کیا تو اس نے ماں کا کان اتنی زور سے کاٹا کہ ماں بلبلا اٹھی۔ تو وہ داروغہ اور سب پریشان ہو گئے جو لوگ وہاں موجود تھے، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا۔ اس نے کہا یہ آج جو میں یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈلے گا، یہ میری اس ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا اور چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے لاتا تھا تو اس نے پہلی چوری کے اوپر مجھے نہیں پکڑا، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، سمجھایا نہیں، اور یہ مجھے بڑھاوا دیتی رہی، اور میں چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بڑی پہ آیا، بڑی سے اور مزید میرے جرائم بڑھتے چلے گئے، اور اس حد تک آ گئے کہ آج مجھے پھانسی لگ جائے گی، مجھے پھانسی کا پھندا اس ماں کی وجہ سے آیا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ماں کی کتنی اہم ذمہ داری تھی کہ اگر وہ پہلی چوری پہ بچے کو چیک کر لیتی تو وہ اس مقام تک اس کا بچہ نہیں پہنچتا۔ اور ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ٹی وی پہ جو آ رہے ہیں، جو مجرم پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے،
ان کی مائیں جو ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ یہ کہہ رہی ہیں ہمارا بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا، وہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تو فیکٹری گیا ہوگا کام کرنے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مائیں برابر کی مجرم ہیں، اور صرف مائیں نہیں، باپ بھی اور ان کے گھر والے بھی، کیونکہ جو گاؤں کے گھر ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اس میں تو دادا دادی نانا نانی بھی ہوتے ہیں اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ بچے کی تربیت میں اتنے ہی حصے دار اور ذمہ دار ہوتے ہیں جتنے کہ اس گھر کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ہمیشہ ہر اس میں اپنی ویڈیو میں اپنی زندگی سے کوئی نہ کوئی آپ کو واقعہ ضرور سناتی ہوں۔ ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں ہمارے محلے میں ایک بڑے صاحب تھے، اور رشید صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ صبح ہی وہ اپنا مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے آ کے اور گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد محلے میں کسی غیر اس کی جو بندہ ہوتا تھا اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری گلی میں داخل ہو سکے۔ اگر کوئی باہر کا بندہ، کوئی اجنبی شخص آتا تھا تو پاپا، ان کو سب پاپا کہتے تھے، تو وہ پاپا جو ہے ان سے پوچھتے تھے کون، کیا، کس سے ملنے آئے ہو، کیوں ملنے آئے ہو۔ تو یہ دیکھیں وہ پورے محلے کے جو ہے وہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری اس گلی میں کوئی باہر سے اجنبی داخل ہو سکے۔ اور اگر کسی کا کوئی ملنے والا رشتہ دار کہیں دور سے آتا تھا تو وہ بھی پہلے پاپا کو انٹرویو دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ جس گھر میں جانا ہوتا تھا وہاں جاتا تھا، اور سارا محلہ ان کا مشکور ہوتا تھا کہ وہ اتنی اہم ذمہ داری کر رہے ہیں، یعنی پورے محلے کو سنبھالا ہے۔ لوگ اپنا اسکول کالج بھی بچے جا رہے ہیں، لوگ آفسوں میں جا رہے ہیں، خواتین جو کام کرتی ہیں وہ اپنے کام پہ جا رہی ہیں، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ میرے اپنے بچے، میں تو چلی جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے میری زندگی، میں تو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نہیں ہوتی تھی، میرے بچے گھر میں چھوٹے تھے اور اکیلے ہوتے تھے، تو ہمارا محلہ جو ہے وہ یہ خیال کرتا تھا کہ اگر ہمارے گھر کی بیل کسی نے بجائی تو کس نے بجائی، کون آیا، کیوں آیا، کیا کام ہے، میرے بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ وہ ان کو کھانا بھی دیتے تھے اگر ضرورت ہوتی تھی تو یہ ہوتا ہے، پورے معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اوہ آئی ڈونٹ کیئر، اٹس ناٹ مائی بزنس۔ واٹ ڈو یو مین اٹس ناٹ یور بزنس؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا یہ کام ہے، فرض ہے ہمارا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے کے بچے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، کہیں غلط جگہ تو نہیں جا رہے، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر کوئی غیر اجنبی جو ہے وہ ان سے بات کرتا ہے تو ہم پوچھیں کیا بات ہے، کیوں بھائی، کیا کام ہے، اور فوراً ماں باپ کو آگاہ کریں، بچے کو اپنے پاس بلائیں۔ تو یہ ذمہ داری کوئی نہیں کر رہا، تو بچے کی تربیت میں جہاں ماں باپ کا کردار ہے وہاں پہ محلے کا بھی کردار ہے، وہاں پولیس کا بھی کردار ہے، وہاں تمام ادارے جو ہیں ان کا کردار ہے، اور آخر میں ریاست کا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے کہ وہ اگر کتا بھی بھوکا مر جائے گا یا پیاسا مر جائے گا تو جو حکمران ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ بلند بات دعوے تو بہت سب کرتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں ہو رہا، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں تو جرائم جو ہیں وہ ایسے مکھیوں مچھروں کی طرح سے جنم لیتے ہیں، مشرومز کی طرح وہ نکلتے چلے آتے ہیں، روز بروز ان کی جو ہے تعداد بڑھتی ہے، اور وہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، رشوت بھی ہے، تمام یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا میں نام لینا اس لیے نہیں چاہتی کہ وہ سب کو معلوم ہے، اور ہم بچوں کو بار بار یہ احساس نہیں دلانا چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی برائی جو ہے، یہ تو چیزیں ذمہ داریاں اپنی ہیں جو ہم نہیں نبھا رہے، کیونکہ ہم نے معاشرے جو مغرب کا معاشرہ ہے نا اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس سے ہم نے یہ سیکھ لیا اٹس ناٹ مائی بزنس، یا جس کا کوئی اگر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے تو وہ کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ سوال پوچھنے والے؟ تو اب تو دادا دادی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا پوتا پوتیاں نواسہ نواسی کو جو ہے وہ ڈانٹ سکیں یا ان کو چیک کر سکیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ یہ راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ موبائل میں دیکھنا، اب بچے موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہر بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ رات کو دیر تک جاگتا ہے، لہٰذا وہ نماز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو دین سے دوری ہے
جو دین سے ہم دور ہیں اس میں ساری برائیاں وہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کی تربیت دی ہے، اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، اپنے فکر سے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے میری آیتیں بکھری پڑی ہیں، سوچو، تفکر کرو، ہر چیز کی دعا بتا دی ہے۔ گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو، دودھ پیو تو یہ پڑھو، پانی پیو تو یوں پڑھو، کیسے یوں پیو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پانی پیو، 3 گھونٹ میں پانی پیو، اور آہستہ آہستہ کھانا چبا کے کھاؤ۔ یہ جو جنک فوڈ ہے جو بچے کھا رہے ہیں، یہ جو پیپسی ہے، آپ کو کیا پتہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں، آج جو بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یعنی شادی شدہ جوڑوں کے ہاں بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں۔ ہماری غذاؤں میں ہمیں کیا ملا کے کھلایا جا رہا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے بہت ہی مشکل سے کسی کے ہاں ہوتے ہیں۔ پہلے غریبوں کے اور اب بھی غریبوں کے ہاں ماشاء اللہ بچوں کی تعداد ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد بڑھنی چاہیے، اور آپ یہ دیکھیے آج چین میں کتنی تعداد ہے لوگوں کی، ہے نا؟ تو ان سب کی محنت نے اپنے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے نا۔ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایک فرد گھر کو بھی نہیں چلا سکتا، معاشرے کو بھی نہیں چلا سکتا، ملک کو بھی نہیں چلا سکتا۔ جنگ جو ہے وہ کوئی ایک فرد نہیں جیتتا، قومیں جیتتی ہیں، قومیں ہارتی ہیں۔ تو ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے، اپنی اصلاح ہم خود نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کہ یہ معاشرہ اسی طرح تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا، اور ہم جو ہے آئے دن نئے حادثے، نئے واقعات سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ وہ جو زینب کا قاتل تھا جسے پھانسی ہوئی تھی، تو اس کو کتنے عرصے کے بعد پھانسی ہوئی، کتنا اس پہ پریشر آیا ہوگا عدالت پہ، اور یعنی یہ تو سامنے تھا، ویڈیوز میں تو ہر چیز سامنے تھی، پھر بھی انصاف میں اتنی دیر ہوئی۔ اور وہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایک کو پھانسی ہو گئی تو کون سے جرم رک گیا۔ تو بھائی جرائم کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو ہینگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی جدہ میں ایک انسان نے ایسا کیا تھا تو اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ تو جب ایسا سزائیں ہوں گی تب جا کے معاشرہ سدھرے گا۔ جزا اور سزا تو اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے، جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ اللہ نے بھی ہمیں دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کیا ہم کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، کیا کریں گے تو جزا ملے گی۔ اور انہوں نے پوری امت کے لیے دعا مانگی ہے، شفاعت کی دعا مانگی، معافی کی دعا مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی امت جو ہے بہت لالچی ہے، بہت خراب ہے، سدھرنے والی نہیں۔ فرقوں میں ہم بٹ گئے، مسلک میں ہم بٹ گئے، ہم تو صرف ان چیزوں میں بٹ کے رہ گئے، اور باقی جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان سے ہم عہدہ برا ہو گئے۔ ہم وہ کچھ کر ہی نہیں رہے جو ہماری ذمہ داری ہے اور جو ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنے ہی بچوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ چاہے اسکول میں ہم ٹیچر کے فرائض انجام دے رہے ہوں، یا ہم پولیس والے ٹریفک پولیس کا ہم فرائض انجام دے رہے ہوں، یا ہم جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں، یا ہم وکیل ہوں، یا ہم ڈاکٹر ہوں، یا ہم انجینئر، ہم کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بچوں کو، وہ چاہے کسی مذہب سے، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا ہماری عین ذمہ داری ہے۔ اس کے بھی ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ تو رزق حلال بہت ضروری ہے۔ آج رزق حلال لوگ نہیں کما رہے ہیں، اس وجہ سے بھی جو خون دوڑتا ہے بچوں میں سر سے پیر تک، وہ حرام کمائی سے یا غلط کمائی کا خون ہوتا ہے، دوڑتا ہے، اور برائیاں جو ہیں وہ پھر مزید جو ہے ان کی ضرب ہوتی ہے، ملٹی پلائی ہوتی ہیں، اور وہ شرم، لحاظ، مروت، احساس، بھائی چارہ، یہ سب جو ہے وہ کام نہیں آتا، اور صرف اپنی فکر ہوتی ہے، میں، میرا، میرے تک ہم رہ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کم کھائیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، تاکہ کل جب ہم اوپر جائیں تو ہم وہاں ایک دوسرے سے سر اٹھا کے ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں استقامت دے اور ہمیں اچھا انسان بنائے۔ سب سے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، بعد میں کوئی مذہب آتا ہے، بعد میں کوئی مسلک آتا ہے، بعد میں کوئی فرقہ آتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور حفاظت کیجیے، اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی، اپنے وطن کی۔
جبھی ہم سرخرو ہوں گے اور جبھی ہم اپنا سر اٹھا کے دوسری قوموں کے آگے کھڑے ہوں گے، ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ شرم کا اور حیا کا لحاظ بچپن سے کیجیے۔ بہن بھائیوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز مت ہونے دیجیے۔ لڑکیوں کی تو بہت زیادہ حفاظت کیجیے کہ باپ، بھائی، بیٹا کوئی بھی اس جو ہے ان سے دور رکھیے۔ محرم رشتے جو ہوتے ہیں ان سے بھی شیطان جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو ان کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ ان کی بہت حفاظت کیجیے اور ان کو شروع سے بتائیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور ان بچوں کو لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اتنا اعتماد دیجیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ سے بغیر کسی جھجک کے وہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی یا ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو پھر آپ ان کو سپورٹ کریں، انہیں ڈانٹیں نہیں، انہیں دھمکیاں مت دیں، ان کے کھانے مت بند کریں، ان کو گھر میں مت قید کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے اعتماد کو بحال کریں، تو یقین کیجئے کہ معاشرہ بہتر ہوگا۔ ایک دن کا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب مل کے کریں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو اور یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب یہ پھر رک جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے ان چیزوں پہ غور ضرور کیجئے گا، یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے نا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔